बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त जो सबसे गर्मा गर्म मौजू है वो है एशिया कप में भारत का जीतना, पाकिस्तान का हारना और फिर भारत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी वसूल ना करना। अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो खेल के मैदान में भी सियासत को ले आए और भारतीय टीम के जीतने के बाद उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है। एक्स पर उनका बयान आया है जी कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज़ द सेम, इंडिया विन्स, कांग्रेचुलेट टू आवर क्रिकेटर्स। अब देखें, वो अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको अपनी फ़ौज से और अपनी एयर फोर्स से तशबीह दे रहे हैं, जिसने कि मई 2025 में बहुत मार खाई है पाकिस्तान के हाथों। तो अगर हार गए हैं पाकिस्तान से, जंग के मैदान में हार गए हैं, तो उसको अब क्रिकेट के मैदान से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए कि जो नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है और जो भारतीय क्रिकेट टीम का जो रवैया है, उस पर पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया में क्रिटिसिज्म हो रही है। इंडिया में न सिर्फ ये कि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बल्कि उनके जो बहुत से एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मेरे सामने बहुत एक पलंदा पड़ा हुआ है, पवन खीरा साहब, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्टली कंपेयरिंग अ क्रिकेट मैच टू अ बैटल फील्ड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, सेकेंडली इफ़ यू मस्ट मेक सच अ कंपेरिजन यू नीड टू लर्न फ्रॉम द इंडियन टीम दैट व्हेन यू आर क्लोज टू विक्ट्री गुड कैप्टन्स डोंट कॉल फॉर अ सीज फायर जस्ट बिकॉज अ थर्ड एम्पायर सेज सो। तो उनका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। सुहासिनी हैदर इंडिया की मारूफ सहाफ़ी है, उन्होंने भी बहुत क्रिटिसिज्म किया। तो हम इस मामले पे मज़ीद बात नहीं करते, हम अपनी अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 3 इंतहाई अहम सियासतदान, पार्लियामेंट के मेंबर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, मोहतरमा शाज़िया मरी साहबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और सेनेट के मेंबर हैं। तो तारिक फजल चौधरी साहब, मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़ाया करूं मोदी के स्टेटमेंट पर, लेकिन आपके वैसे जज्बात क्या हैं? अगर बाबर आजम और रिजवान और नसीम शाह टीम में होते तो शायद हम मुसलसल 3 मैच ना हारते भारत से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं क्रिकेट के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि आखिरी मैच जो हमारा हुआ इंडिया के साथ, जो फाइनल था, उसमें हमारी टीम अच्छा खेली, लेकिन उसमें कुछ ज़ाहिर है, जब आप हारते हैं तो उसके कुछ ना कुछ वजूहत होती हैं और फिर हम उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। और तनकीद से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं वो तीनों मैचों में, उनका जायज़ा लेके उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल पाकिस्तान की टीम में ये सलाहियत है। आपने देखा कि आखिरी ओवर तक मैच वो लेके गए हैं, और आखिरी ओवर में अगर वो कोई छक्का वगैरह ना पड़ जाता तो हम मैच जीतने के करीब थे। तो बहरहाल आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट अवर बॉयज़। अच्छा, हमारे बहुत से जो सियासतदान हैं उन्होंने भी इस क्रिकेट मैच पे तबसरे किए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। वो कहते हैं जी, पाकिस्तानी टीम की विकटियाँ ऐसे गिरी जैसे भारतीय राफेल त्यारे गिरे थे। और एक भारत के आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं सोराब बदवाज साहब, उन्होंने क्या ज़रा सुनिए। मोहसिन नकवी के हाथ से कप नहीं लिया। शुरू हुई, भारतीय टीम के कप्तान ने मोहसिन नकवी के साथ बाकायदा फोटो भी खिंचवाई है, कप के साथ रख के, और बाकायदा हाथ भी मिलाया है। फिर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बदल गई, क्योंकि उनको लगा कि भाई मैच का तो विरोध हो रहा है। कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एशिया कप की, तो स्टेज पे तो कैप्टन पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिला रहे हैं, मगर स्टेज से उतरते ही उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ मिलाया। सब कुछ ही पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। सब कुछ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। बज़ाहिर इंडियन टीम के कप्तान ने कैमरों के सामने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन पीछे से जाके सलमान अली आगा के साथ हाथ मिला लिया। तो शाज़िया मरी साहबा, ये जो आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो लड़ाई है, ये भी ऐसे ही है कि कैमरे के सामने लड़ाई होती है, पीछे से जाके दोस्ती हो जाती है। बड़ी महारत से आप जो है वो आपने इशू जो है इस तरफ ले गए हैं आप। लेकिन मैं सिर्फ इतना कमेंट ज़रूर कहूँगी कि मेरे काबिल एहतराम कॉलीग ने जो बात की है और आपने जिस बात का आगाज़ किया, मैं समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के अंदर और ख़ित्ते में ताल्लुकात भी और हालात भी बहुत ख़राब किए, लेकिन आज ये भी कर दिया है उस शख्स ने कि खेल को ख़राब कर दिया।
اسپورٹ کو خراب کرتی ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ کو خراب کر کے رکھتی ہے, جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ اس جانب دیکھیے پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری ایک الائنس ہے, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے شروع دن سے یہ تہیہ کیا اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. جب گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی اور جب شہباز شریف صاحب اور جناب نواز شریف صاحب تشریف بھی لائے تھے زرداری ہاؤس اسلام آباد, تو وہاں کچھ نکات پہ اگریمنٹ ہوا, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی, اور پاکستان کی بہتری کے لیے, استحکام کے لیے, ترقی کے لیے ہم نے نون لیگ کو گورنمنٹ فارمیشن میں مدد کی, اور یہی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اب تک. اور ٹھیک ہے کہیں کچھ ہکپس آ رہے ہیں, پر وہی مثبت سوچ پیپلز پارٹی کی ہے کہ ملک اس وقت متحمل نہیں ہے انتشار کا, نفرت کا, ڈیوائڈ کا. تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں حامد میر صاحب کہ ہم معاملات کو ٹھیک رکھیں, لیکن اس جانب سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری کسی بھی تجویز کو غلط رنگ نہ دیں. ہم نے بہت تجربہ ہے ہمیں جمہوریت کا, اور بہت تجربہ ہے چیلنجز کے سامنے کھڑے ہونے کا, اور بہت تجربہ ہے ہمیں بہت ساری تلخیاں برداشت کرنے کا. تو یہ جو آج صبر ہے نا, یہ اس کا ایک بڑی جرنی ہے جس سے ہم گزرے ہیں. ہم ایسے ہی مفت مشورے نہیں بانٹتے, ہم تجربوں کی روشنی میں یہ مشورے دیتے ہیں. تو اس کو کوئی پرسنل نہ لے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت ضروری ہے. وہ عوام چاہے غربت کی سے تکلیف میں ہو, بے روزگاری سے تکلیف میں ہو, مہنگائی سے تکلیف میں ہو, سیلاب سے تکلیف میں ہو, ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اون باز بپی صاحب, آج ملاقات ہوئی ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی ڈیالہ جیل میں. عمران خان صاحب سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. یقیناً اس میں بہت سی باتیں زیر بحث آئی ہوں گی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں, اب پی ٹی آئی کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں نہیں چلی گئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ٹارگٹ نہیں, اب یہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب یاد رکھیے گا کہ جن جماعتوں کو ہماری نفرت میں یا عمران خان صاحب کی نفرت میں ارباب اقدار نے اکٹھا کر کے ایک الائنس کریٹ کیا, یہ کوئی نیچرل الائنس نہیں ہے. یہ کوئی ایسے آئیڈیالوجی ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, بھٹوازم سے شروع ہوتے ہیں, ان کی اپنی میاں نواز شریف کی, اور اس سے پیچھے جو ان کی اپنی سیاست آ رہی ہے. جب جن لوگوں نے ان کو جہاں بٹھایا ان میں ایک چیز ان میں قدر مشترک ہے, وہ ہے کوآپریٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ طاقت کے حصول کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تم سندھ لے لو, ہم پنجاب لے لیتے ہیں, سینٹ تمہارا, اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمارا, یہ گورنمنٹ میں ہم رہیں گے لیکن گورنرز تمہارے ہوتے ہیں. یہ جو الائنسز ہوتی ہیں جس میں نظریات نہ ہوں, جس میں عوام کا مفاد نہ, اس نے کہیں نہ کہیں گرنا ہے. یہ ہاؤس آف کارڈز ہے, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اب جس وجہ سے سارا معاملہ شروع ہوا کہ پنجاب میں کچھ لوگوں نے ویٹ کے کرائسس پہ بات کی, اور یہ حقیقت ہے کہ پنجاب میں اس وقت گندم کا بہت بڑا کرائسس ہے. 4000 روپے کی گندم ہو چکی ہے. پنجاب کے کسان کو آپ نے 2100 دیا تھا, آج 4000 میں ذخیرہ اندوز پیسے بنا رہا ہے. آپ کی 14 روپے کی روٹی 30 روپے ہو چکی ہے. تو پیپلز پارٹی نے یہ چانس لیا کہ پنجاب میں, اور یہ کام سندھ میں ہو چکا ہے لیکن وہ سندھ میں نہیں بولیں گے کیونکہ وہاں حکومت ہے, پنجاب میں پریس کانفرنس کی. ان کو اب آگ نہیں لگنی چاہیے تھی. دے شوڈ فیس دا ریالٹی. حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا تھا وہ شاید ٹرمز آف ریفرنس بنانا بھول گئے کہ تم نے ایک دوسرے پہ تنقید کتنی کرنی ہے, کہاں تک جا سکتے ہو, کہاں تک نہیں جا سکتے. آئی کین ایشور یو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اگلے 2-4 ماہ میں آپ دیکھیں گی یہ چیزیں بڑھیں گی. جس وقت جس جماعت کو اندازہ ہو گیا کہ پبلک پلس میں اب ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی اگر پہلے فیل کر گئی ہے اینڈ دے آر ویری انسین, وہ سینٹی پرویل کر رہی ہے کہ انہوں نے پہلے عوام کے لیے آواز اٹھائی, obviously الٹیمیٹلی نون لیگ ریئیکشن دے گی. آج مریم صاحبہ کا جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے, جو تقریر سننے میں آئی ہے, اس سے لگ رہا ہے. اور یہ جسٹ آپ دیکھیے اگلے ہفتے 10 دن میں یا پرابلی مہینے 2 مہینے ایک اور چیزیں بڑھتی جائیں گی. اور جیسے جیسے عوام کا پریشر آئے گا, چاہے وہ گندم ہے, چاہے وہ سیلاب ہے, کرکٹ تو ایک مذاق ہے لیکن یہ چیزیں بڑھیں گی, ان کے آپس میں اختلاف. آپ نے جس تقریر کا ذکر کیا طارق فضل جوہری صاحب, میں چاہ رہا ہوں آپ بھی سنیں اور شازیہ مری صاحبہ بھی سنیں. پوری تقریر تو نہیں سنا سکتے لیکن لب و لہجہ بڑا ضروری ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں, تو آئی ایم ایف کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے. کوئی کام کرے سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے, کوئی کام کرو تو صحیح. پنجاب اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ سب کو این ایف سی شیئر کے تحت ایک جیسا پیسہ ملتا ہے. آپ بھی اب ذرا بتا دیں آپ کہاں لگاتے ہیں؟ اور ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. برائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ نہ مت کروں,
मगर जहां पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। जहाँ पे पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाबी नेशनलिज्म का कार्ड। मीर साहब, ये नेशनलिज्म का कार्ड नहीं है कि पंजाब के हुकूक की बात हो रही है, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की। अगर पंजाब के हुकूक या पंजाब की तरक्की के लिए वो बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? वो उनका राइट है। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि पंजाब के जो हुकूक हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, हम उसके अंदर रह के बात कर रहे हैं। वही वसाइल जो हमें पाकिस्तान के आइन और 18वीं तरमीम के बाद जो हर सूबों का अपना एक राइट है, NFC अवार्ड के तहत मिलते हैं, हम उसके अंदर पंजाब की तरक्की की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि दूसरे सूबों का पैसा हमें मिले या हम उनके मामलात में दाखलत करें। सो आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी की डोमेन में जा रहे हैं, हम किसी सूबे की डोमेन में जा रहे हैं। हम अपनी डोमेन में रहते हुए तरक्की की बात कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। अक्सर ये बात हम करते हैं कि चारों सूबों में मुकाबला होना चाहिए कारकर्दगी का, और यही बात जो है वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी की बात थोड़ी सी मैं वाज़ेह कर दूँ। शाज़िया मरी साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की है। हम एक जमात नहीं हैं, हम इत्तेहादी हैं। हम अलग अलग सियासी जमातें हैं। हम इस इलेक्शन से पहले भी अलग अलग इलेक्शन लड़ के आए हैं, एक दूसरे के मुखालिफ लड़ के आए हैं। ये जो गवर्नमेंट है अभी, ये कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। आगे जाके हो सकता है फिर हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ें। लेकिन सेनेटर बप्पी साहब ने जो बात की है, मैं वाज़ेह कर दूँ कि हम 2008 में भी अपने अपने तर्ज पे इलेक्शन लड़ के एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल उस वक्त भी में एक अलायंस में आए थे। इसलिए कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने के हवाले से जो हमारी सोच है वो आपकी सोच से बहुत आगे है। आपकी जो है वो इमरान खान साहब के चार साल की हुकूमत में जो कुछ दिया इस मुल्क को, जो तब्दीली का नारा लगा के है और मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो सबके सामने है। लिहाजा ये आप नहीं सोच सकते कि हम किस अंदाज से जब हमने ये PDM की गवर्नमेंट आई, आपको पता है उस वक्त हमें पता था कि उस वक्त जो है वो फैसले करने हैं कि जिससे सियासी तौर पे आपको नुकसान होगा, लिए वो डिसीजन, ली सियासत की कुर्बानी, लेकिन मुल्क के मफाद में। और आज आप देखें, अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को, पाकिस्तान के पोटेंशियल को मान रही है। आपकी सिविल क़यादत, आपकी अस्करी क़यादत पूरी दुनिया पे आज अल्लाह ताला के फजल से उसका एक नाम है, उसको रिकगनाइज़ किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ जी कि इसके साथ साथ अगर आप मुझे मौका दें, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आज मैं और शाज़िया मरी बीबी हम अभी कौमी असम्बली के इजलास से आ रहे हैं। मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लूँगा। अब वहाँ पे क्या होता है? दो बातें होती हैं। पहली बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो वहाँ पे नारे लगाए, जो प्रमोट किया, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को किया, दहशतगर्दों के कॉज को किया। यस, उन्होंने कहा जी कि इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन बंद करें। अच्छा, वो लोग जो आज पाकिस्तान की हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमारे जवान मार रहे हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस के इदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, मेजर अदनान शहीद जैसे जवान, शेर जवान शहादतें दे रहे हैं। आज PTI किसके साथ खड़ी है? दहशतगर्दों के साथ। भाई, हमने उन्हें दावत दी है आगे पाकिस्तान में तुम हमले करो और हमारे जवानों और हमारे बच्चों को मारो। ठीक है, ये हमने कहा है दहशतगर्दों को। आपने अपने दौर में जितना भी उनके साथ सॉफ्ट सलूक किया, दोबारा उन्हें आबाद किया, माजी का किस्सा है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आज आपको अपनी रियासत के साथ खड़ा होना है, रियासती इदारों के साथ खड़ा होना है जो इस दहशतगर्दी का यहाँ से कला कमा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्दों की, तो ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत। दूसरी बात, मुख्तसर रेजोल्यूशन पास हुई है, बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं हमारे इस्लामाबाद के एजाज अहमद साहब, कल वो इमरान खान साहब से मिलने जेल में जाते हैं। इस पर तकरीर भी हुई, करारदाद भी पास हुई, तमाम हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पर की। इमरान खान साहब ने उनसे दौरान मुलाकात वो नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, वो गुफ्तगू की, जिस पे आज तमाम हमारे जो पार्लिमानी रिपोर्टर थे उन्होंने असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट किया। और उसके बाद फिर हमारे लोग गए, उन्हें मना के लाए, उन्होंने ये शिकायत की कि हमारे साथ ये हुआ है। तो ये भी रवैये जो है ना, ये भी गैर मुनासिब है कि कोई शख्स मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और किसी सहाफ़ी की बात उसे पसंद ना आई हो तो उसके लिए उसको वो अल्फाज कहे जो हम यहाँ पे अदा नहीं कर सकते। ये रवैये इंतहाई गैर मुनासिब है। शाज़िया मरी साहबा, वो जो मरियम नवाज साहबा ने एक शिकवा किया है कि IMF में मेरी शिकायतें लगाई जाती हैं और हर मसले का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, इस पर कुछ कहेंगी आप? बिल्कुल। देखिए, मैं वही हमेशा मोहतात भी रहती हूँ और मुझे तवक्का नहीं थी कि बतौर वज़ीर आला इस तरह की स्टेटमेंट जो है हमें सुननी पड़ेगी। मेरे साथ बड़े अरसे से तारिक फजल चौधरी साहब कॉलीग हैं और
ہماری کئی اختلافات ہوتے, کئی ایشوز پہ ان کی اپنی سوچ ہے, ہماری آئیڈیالوجی ہے, ہم بہت سنگین اختلاف رکھتے ہیں, لیکن ایک بات کرنے کی ہمیشہ ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم ایک اپنی اگریشن کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں, اپنے ری ایکشن کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور جب آپ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں نا میر صاحب, تو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ مجھ سے اگری نہیں کریں گے, لیکن میں پھر بھی وہ ضرور بات دہراؤں گی کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگیا داغ, ہم تو بہت تانے ملتے ہیں جی, ہم کارڈ کھیلتے ہیں, ہم کوئی کارڈ نہیں کھیلتے, ہم کہتے ہیں ہر فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اہم ہے اور پاکستان کی سالمیت اور سٹیبلٹی کے لیے اہم ہے. تو آپ کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ لہجہ بالکل درست نہیں ہے. جہاں تک ان کی کارکردگی ہے, میرے پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پنجاب گئے تھے ابھی فلڈز کے دوران ہی, تو قصور میں کھڑے ہو کر, میں جگہ کا بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ قصور کی وہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ چلا لیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے کام کو, اور انہوں نے یہ پھر کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس کام کو ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب قدرتی آفت آتی ہے تو وہ ایک صوبے کے لیے نہیں آتی, وہ ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اسی لیے وفاقی حکومت کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور ہم شکر گزار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ الیکٹریسٹی بلز کو ویو کریں, انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ایگریکلچرل ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے, اور وزیر اعظم صاحب نے یہ دونوں اعلانات کیے, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور دو باتیں اور, لیکن مریم نواز کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا علاج BIS میں آ رہی ہوں اس پہ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انہوں نے بات کی, اور دوسری بلاول صاحب نے کہا کہ اس لیول کا, اس اسکیل کا, جہاں ابھی تخمینے بھی آپ کے پاس سامنے نہیں ہے, لیکن رف ایسٹیمیٹس کے مطابق آپ خیبر پختونخوا لے لیں, آپ گلگت لے لیں, یہاں بھی سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور پنجاب میں بے شک بہت تاریخی تباہی ہوئی ہے. تو یقیناً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ فرسٹ جو ہیلپ ہے نا, امیڈیٹ ریلیف, وہ فراہم کرتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ اس سے گھر بنیں گے, ہم نے قطعی یہ بات نہیں کی. 25,000 فی فیملی 2022 میں, اور آج مجھے یہ سنایا گیا ایک وزیر کی طرف سے کہ وہ 2022 تھا, یہ 2025 ہے. بھائی جب گھر بہہ جاتا ہے نا, جب چھت چلی جاتی ہے, تو وہ 2022 ہو یا 2025 ہو, میر صاحب اتنی ہی تکلیف سے لوگ گزرتے ہیں. اور یہ 25,000 کا کیش ٹرانسفر 2022 میں اعلان کیا گیا تھا. یہی اتفاق ہے کہ اس وقت بھی یہی وزیر اعظم صاحب تھے, اور اس وقت انہوں نے اس پروگرام کی کارکردگی کو سراہا تھا. اتفاق یہ بھی تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی, 70 ارب روپے کی رقم وفاقی حکومت نے تقسیم کی تھی, 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے. اور آج بھی آپ اگنور نہیں کر سکتی کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں جو ملینز نہیں بلینز کی مس اپروپریشن کی نشاندہی کی گئی. ایک بات بتا دوں آپ کو, کوئی بھی کیش ٹرانسفر پروگرام دنیا کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, فائنینشیل اسسٹنس کا پروگرام, اس میں ایک مارجن 10 to 15% رکھی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مسائل آئیں گے. یہ ہوتا ہے. آپ ورلڈ بینک سے بات کر لیں, میں یہاں بیٹھی ہوں نا, آپ جائیں گے ان سے, یہ سارا ایک پروگرام کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملینز کو آپ افیکٹڈ کو آپ ریلیف دے رہے ہیں وہ دینا بند کر دیں. دیکھیں ان چیزوں کو ٹائٹ کرنا, یہ لوپ ہولز ایڈریس کرنا, یہ کسی نے نہیں روکا, لیکن یہ حقیقت تو ہے نا کہ یونائٹڈ نیشنز نے تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک موسٹ سکسیسفل سوشل پروٹیکشن وہیکل کہا ہے. وہ بالکل کہا, لیکن ہمارے اخبارات ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں روبنگ دا پور. یہ ایکسپریس ٹریبیون کا ایڈیٹوریل ہے. دیکھیں اب ایکسپریس ٹریبیون کا ایڈیٹوریل, یہ بزنس ریکارڈر BISP fraud is the poor. آپ کا ایڈیٹوریل بھی لے آتے کہ بیسٹ اس وقت طریقہ تھا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ فوری ریلیف فراہم کرتے. میں صرف آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تو ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے آتی ہے ضرور. سارے ڈپارٹمنٹ بند تو نہیں ہو گئے نا میر صاحب, انکوائریز چل سکتی ہیں, بالکل انویسٹیگیٹ کریں, کسی نے نہیں روکا, بالکل نہیں روکا. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ غلط آپشن ہے, آئی وڈ ناٹ اگری ود دس. دوسری بات, انٹرنیشنل اسسٹنس سے کیا ہوگا؟ آپ دنیا میں کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج کا ورسٹ افیکٹڈ ملک پاکستان ہے. جب آپ بتا ہی نہیں رہے دنیا کو کہ آج 4 ملین سے زیادہ لوگ پنجاب میں افیکٹ ہوئے ہیں, آج اتنے لاکھوں لوگ جو ہیں KP میں افیکٹ ہوئے ہیں, اور
کے پی اور گلگت میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ کیش اسسٹنس فوری طور پر دیں. اس وقت 25,000 روپے فی فیملی دی گئی تھی. اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے آئی ایم ایف کو جا کے شکایتیں لگانا. آئی مین دس از کون شکایتیں لگا سکتا ہے؟ وفاقی حکومت لگا سکتی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز وفاقی حکومت کرتی ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. اچھا بپی صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے پارٹی سے شکوہ کیا ہے طارق فضل چودھری صاحب نے, اس کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے. انہوں نے الزام لگایا کہ آپ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو شہباز شریف صاحب کی انٹرنیشنل لیول پہ کامیابیاں ان کو اگنور کر رہے ہیں آپ. میر صاحب آپ نے مجھے پورا ٹائم دینا سمجھانا ہے. پہلے تو میں تھوڑا سا بتا دوں, یہ جو صوبائیت کا لفظ استعمال کیا نا مریم نواز شریف صاحبہ نے, پنجابی والا, یہ اس کانسیپٹ کو ختم ہونا چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں یہ جماعت فیڈریشن کے حق میں نہیں ہے. صوبائیت کے کانسیپٹ جب جیسے نہر کا افتتاح ہوا تھا, ہم نے اس دن بھی شور مچایا تھا, یہ نہریں یہ کانسیپٹ کم از کم پاکستان لیول پہ سوچیں. لیکن کیونکہ آپ کو تو حکومتیں نوازی جاتی ہیں تو آپ ہمیشہ لاہور کی سیاست کرتے رہیں. دوسرا, طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی اور ہم کٹھے رہ گئے. ان کے سفر کو تھوڑا سا کانسیپٹ یاد رکھیے گا. سب سے پہلے پاکستان میں جو حکومت گرائی ہماری یادداشت میں گرائی گئی تھی, وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے گرائی تھی جب میاں نواز شریف صاحب جدہ گئے تھے اور اسامہ بن لادن سے ملینز آف ڈالرز لائے تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرائی گئی تھی. یہ ان کا آغاز ہوتا ہے اور ان کا آ کے اختتام ہوتا ہے ہماری 2022 کی حکومت پہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت نہیں گری تھی, جی نہیں گری, 1989 کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی. یس, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کریکٹ کیا, سوری پیسے لائے گئے تھے لیکن نہیں گر سکی تھی. 1 یا 2 ووٹ کا مولانا فضل الرحمان صاحب راضی نہیں. اور اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان نہیں تھے اس میں. مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا تھا ان کے ساتھ جانے سے, انہوں نے کہا جی مجھے وزیر اعظم بنا دے. اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ 2022 میں سندھ ہاؤس میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو گئے اور 20 لوگ ہمارے خریدے گئے. پیمنٹ انہوں نے کی اور سندھ ہاؤس ایک تو آپ کے بندے خریدے بہت جاتے ہیں. سو میرا پوائنٹ آپ سمجھے, ان کی کریبریشن ہمیشہ اسی پرپز میں استعمال ہوتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, آپ ہم پہ 100 الزام لگا دیجئے. آپ ڈاکٹر شمع جنیجو کا الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے. یہ جو کانسیپٹ آپ کے ذمہ پڑا ہے اس سے آپ بچ کے جا سکتے ہیں. ایک وہ خاتون جس نے پچھلے کئی دہائیوں سے پرابلی کوئی 10 سال سے اسرائیل کی حمایت میں جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, نیتنیاہو کیا کہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو قبول کرنا چاہیے, آؤٹ آف نو ویئر آپ کی انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس کا پارٹ بن جاتی ہے. آپ کے جہاز میں بیٹھتی ہے, آپ کے ہوٹل میں ٹھہرتی ہے, آپ کے جو پورا ایک سسٹم ہے اس کے منسٹری آف فارن افیئرز نے ان سے اعلان تعلقی کیا, پیچھے بیٹھ جاتی ہے اور اچانک موفا کہتا ہے کہ جی ہمارے سے تعلق نہیں. پھر خواجہ آصف صاحب بھائی وہ پھر کیسے آئی؟ سو دیٹ شوز کہ عمران خان کی نفرت میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ اگر آپ کو ابراہیم ریکارڈ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑ جائے ٹرمپ کو راضی کر رہے ہیں, یو کین گو دیٹ فار. عمران خان شاید آپ اپنی قابلیت لے جائیں, کم از کم مسلمانوں تو آپ نے دہشت گردوں کی حمایت کے الزام کا جواب شمع جنیجو کی صورت میں آپ اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں نا, یہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے سر. یہ آپ عمران خان کو دبانے کے لیے اگر انٹرنیشنل میں اتنا بڑا آپ نے بلنڈر کیا ہے, 25 کروڑ عوام سے نفرت مت کیجیے. یہ جو یہودی اور اسرائیل کا ایشو ہے یہ 25 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ عمران خان نے نہیں کرنا, شہباز شریف صاحب نے کرنا, بلال بھٹو زرداری صاحب نے نہیں کرنا. اس میں پارلیمنٹ میں بحث تو ہونی چاہیے, بٹ دے ہیو ٹو آنسر دس تھنگ. آپ 100 کے جی عمران خان صاحب نے کیا کہ سر آپ نے کیا کیا, یہ بلنڈر کرنے کا ہے. کین یو امیجن کہ اس وقت 70,000 فلسطینی شہید ہو گئے, آپ ایک اسرائیل یافتہ ایک جرنلسٹ کو پیچھے بٹھا کے میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں کیسے بیٹھ گئی. وہ کوئی جادوگر نہیں تھی جو پیچھے بیٹھ گئی جناب, وہ آپ کے جہاز میں کیسے گھس گئی؟ اور اس نے کہا کہ میں 40 منٹ خواجہ حافظ صاحب کے چائے پیتی رہ گئی. جادوگرنی کا لفظ غلط ہے. سو دا پوائنٹ ریمینز, جو بھی کسی کو بھی جادوگرنی کہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. سیریس نوٹ, دے ہیو ڈن بلنڈر. اب اس کو چھپانے کے لیے آپ ایک صحافی کے لے کے آ جائیں, عمران خان صاحب کی گفتگو لے کے آ جائیں, نہیں چھپ سکتا. یو ہیو ٹو آنسر دس تھنگ. اینڈ ویری فرینکلی میں آپ کو بتا دوں یہ ہاؤس آف کارڈز گرنے والا ہے, یہ ایک دوسرے کو 100 کر دیں. دس ول ناٹ. اچھا شازیہ مری صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ایک بریک چھوٹا سا لے لو. اوکے, کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے شازیہ مری صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے ایک بات اٹھائی ہے اور اس پر سب کو تشویش ہے یقینی طور پر, اور اس کے حوالے سے آپ نے بھی بتایا کہ فارن آفس سے ایک موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس پر مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس معاملے کی تہہ تک بالکل پہنچنا چاہیے, اور یہ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ بڑا نامناسب عمل تھا جو کچھ ہوا ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات بھی نامناسب ہے کہ جب زیک گولڈ سمتھ جب لنڈن میئر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جا کے کیوں وہ یہودی نہیں ہے, وہ زائنسٹ ہے, وہ صرف یہودی نہیں ہے, وہ زائنسٹ ہیں. آپ ان کے تمام ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور جو بھی اس طرح زائنسٹ کی سپورٹ کرے گا بطور مسلمان, الحمدللہ میرے پاس اتنی طاقت اور ہمت اللہ نے دی ہے کہ میں اس کو ایک مسلمان پاکستانی نژاد صادق خان نے شکست دی, اور اس وقت بھی صادق خان
مطلب انہیں بھی افسوس ہوا کہ ایک پاکستانی مسلمان کو چھوڑ کے آپ نے اس وقت ایک زائنسٹ کو آپ نے اس کی کیمپین کی اور اس کو پتہ ہے کیا کہا؟ اب میں کہوں گی تو پھر صادق خان مین آف آنر. اچھا اس صادق خان کے خلاف مین آف آنر. تو جہاں یہ میرے بھائی نے مدعا اٹھایا اس کی بھی میں مذمت کرتی ہوں اور میں اس ایکٹ کی بھی مذمت کرتی ہوں بیکاز بیلنس تو یہ ہونا پڑے گا. اور میں بھی ایک چھوٹا سا اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. تاریخ کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہے ایک خاتون کا وہاں ہونا. وہاں پر دیکھیے ایسے نہیں مل جاتا آپ کو انٹری پرمٹ ٹو گیٹ انٹو UN اینڈ ٹو بی پارٹ آف اے ڈیلیگیشن. تو یہ بالکل اور ان کے ٹویٹس بڑے خطرناک ہیں. انہوں نے کہا میں ایڈوائزر ہوں. سیکرٹ فائلز کے بھی ہیں. اچھا ٹویٹس کافی خطرناک ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بالکل اس پر انویسٹیگیشن ہونی یہ زیک گولڈ سمتھ کی تو آپ بھی مذمت کریں گے لیکن زیک گولڈ سمتھ کو شکست دی صادق خان ہے. صادق خان کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں صدر ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے ان پر جو الزامات لگائے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب میں ان کے ساری سچی بات یہ ہے کہ میری زیادہ فوکس اس بات کے اوپر تھی کہ ہمارا اپنا ڈیلیگیشن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اس کی جو پذیرائی ہوئی ہے میں تو زیادہ اس پہ فوکس تھا. مجھے نہیں پتہ لیکن صادق خان صاحب ظاہر ہے وہ ایک پاکستانی بس ڈرائیور کے بیٹے ہیں اور انہوں نے محنت کی لگن کے ساتھ انہوں نے جو زیک گولڈ سمتھ کی بات کر رہی ہیں شازیہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ بات انتہائی قابل مذمت ہے کہ آپ اپنے ایک پاکستانی نژاد مسلمان کو چھوڑ کے آپ نے اس لابی کے ایک بندے کی سپورٹ کی اور اس کے بعد کا کنڈکٹ دیکھیں. کب عمران خان نے اسرائیل کو جو وہ اٹراسٹیز کر رہا ہے غزہ میں کبھی اس کی کوئی کنڈمنیشن آئی ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ دہشت گردی کی آپ سہولت کاری پہ آ گئے ہیں پاکستان میں. ان کے لوگ گورنمنٹ ہے نا یہ KP میں جتنے وہاں پہ افسران جوان شہید ہو رہے ہیں کسی کے جنازے میں آپ نے دیکھا ہے ان کو شریک ہوتے ہوئے کسی شہید کے گھر جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں میر صاحب یہ بڑا سینسٹیو ہمارے دل کے قریب اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا چل رہا ہے. ایک طرف خوارج ہیں ایک طرف ریاست ہے. پاکستان تحریک انصاف خوش ہوتی ہے کہ ریاست پہ کوئی بھی حملہ آور ہو وہ خوارج ہوں حملہ کریں ریاست پہ یہ خوش ہیں. انڈیا حملہ کرے پاکستان کی ریاست پہ یہ خوش ہیں. عمران خان اپنی متواتر ٹویٹس کے ذریعے ریاست پہ اور ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یہ خوش ہیں. ان کا سوشل میڈیا پاکستان کی ریاست پہ ریاستی اداروں پہ ان کی جو قیادت ہے اس پہ مسلسل حملہ آور ہو رہا ہے اس پہ یہ خوش ہیں. صرف یہ نہیں ریاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آپ کچھ اور ریاست کبھی کمزور نہیں ہوگی. پاکستان آج جس طرح چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کی بات بڑی ہے کہ ریاست کبھی کمزور نہیں ہوگی لیکن آپ کے کچھ اتحادی بڑے قابل احترام آپ بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں وہ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں. سنائیں ذرا جان جمالی صاحب سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہم بڑے ادھر بے چینی کی کیفیت میں ہیں. میں اور آپ بولان سے گزر کے یہاں نہیں پہنچ سکتے. چنجرانی صاحب نوشکی سے گزر کے یہاں نہیں پہنچ سکتے. خزدار کے ہمارے بھائی محمد حسنی محمد شاہی بیٹھے وہ نہیں پہنچ سکتے. کلاب سے پولیس عمر کا آنا جانا مشکل میں. یہ کچھ مثالیں دے رہا ہوں. اور تو چھوڑو لورا لائی کا راستہ ہو یا زود کا ہم سب کو لیے مسئلے ہیں. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب جو بات میں کہہ رہا ہوں نا وہ بالکل یہی بات کہہ رہے ہیں. پاکستان میں آج چیلنج ہے ریاست کے خلاف جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان میں بلوچستان میں BLA ہے. BLA انڈیا کی پراکسی ہے آپریٹ کر رہی ہے افغانستان کے تھرو. ان کے پہلے جو ہیں وہ محفوظ ٹھکانے ایران میں بھی تھے اور اس کے بعد افغانستان میں آج بھی موجود ہیں. قومی یکجہتی کی ضرورت ہے نا اس وقت 100% ہے. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے تحریک انصاف کو بھی اور سب کو کہ 4-5 جو چیزیں ہیں پاکستان کا دفاع ہے سلامتی ہے معیشت ہے فورن پالیسی ہے اس پہ تو کٹھے ہوں آپس میں لڑتے رہیں گے ہم. ایک بریک لینا جی بریک کے بعد میں بپی صاحب سے پوچھتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی بپی صاحب پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو قومی یکجہتی کی بڑی ضرورت ہے. تو ایک دوسرے کو جس طرح پولیٹیکل پارٹیز بلیم کر رہی ہیں تو یہ ان کے فائدے میں تو نہیں ہے. میر صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا جب بھی جب بھی آپ آپریشن کے لیے جائیں گے وہاں سے آپ کو ریاکشن آنا. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ ان لوگوں کو انگیج کیجیے یعنی کہ جس قوم کو 40 ملکوں کی فوجیں نہیں ہرا سکیں آپ سمجھتے ہیں آپ ان سے لڑ سکیں گے؟ آپ کو ریشنل پہ بات کرنی پڑے گی. ابھی جس طرح وادی تیرہ میں ہوا تو عمران خان صاحب کا یہ پوائنٹ آج انہوں نے بڑے کلیئرٹی سے کہا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے آپریشن اگر
آپ کو سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد ہے تو ٹارگیٹڈ آپریشن کیجیے. ایریل بمبارڈمنٹ سے کس کا حل نکل سکتا ہے؟ سو اگر ہم آپ کی اوپینین سے, آپ کی رائے سے ایگری نہیں کرتے تو کیا ہم بھی دہشت گرد ہو گئے؟ حضور بات کرنے کا موقع دیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جرگے کے تھرو بات کریں, آپ اپروچ کریں, پولیٹیکل لوگ انوالو. پولیٹیکل لوگ آپ سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں, پورے پاکستان کو چھوڑ دیں, آپ ہمیں بڑے ان پاپولر سمجھتے ہو, خیبر پختونخوا میں یا جہاں پہ یہ ہمارا جرگہ, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے زیادہ مقبول کوئی لیڈر ہے؟ اگر یہ لوگ کسی اور کی بات سنیں گے تو عمران خان صاحب کی. اگر آپ نے لڑائی سے جانا ہے, you will not win this war. میں ریاست کی طاقت سمجھتا ہوں, میں چاہتا ہوں, یہ ریاست ہے تو ہم ہیں, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. آپ اس اسٹیٹمنٹ سے کر کے ہمیں باہر پہ پھینکنے دے کریں, ہم اس ریاست کے ساتھ ہیں, بٹ وہ لوگ بھی تو ہمارے ہیں. ان بچوں کو کیا کروں جن اچھا آپ اچھی بات کر رہے ہیں, آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, لیکن طارق فضل چودھری صاحب پچھلے دنوں آپ اور امیر مقام صاحب مذاکرات کے لیے مظفر آباد گئے. وہاں پہ جو وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, آپ نے کہا ان سے بات چیت کرتے ہیں, انہوں نے آج ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی. تو آپ کا جو مذاکراتی مشن ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ میر صاحب میں صرف ایک جملہ جو سینیٹر صاحب نے بات کیا اس پہ کہہ کے بالکل اس کے اوپر آتا ہوں. وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ نے اچھا کیا کہ اس پہ سوال کیا, بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. دیکھیے, دہشت گرد ہتھیار اٹھا کے پاکستان کی علاقوں پہ اور ہماری آبادی پہ اور ہماری ریاستی دور میں حملہ آور ہو رہے ہیں. ہم نہیں ہو رہے. یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں 2 بندے آ کے اسلحہ لے کے یہاں پہ آ گئے, ہم انہیں انگیج کریں گے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ نیچے سے سیکورٹی کو بریچ کر کے یہاں تک پہنچے کیسے, یہاں تک پہنچے کیسے ہیں نا. ہو سکا تو ان کا مقابلہ کریں گے, ورنہ جو طاقتور ہوگا وہی دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا. فیسیلیٹیٹر کون ہوگا, یہ اصل بات یہ ہے, بالکل اصل بات ہے. ہم لڑ نہیں رہے, ہم اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں اور اپنے ملک کو بچا رہے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے. مظفر آباد میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے میری اور جو ہمارے امور کشمیر کے وزیر ہیں امیر مقام صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک متوقع احتجاج جو ہے وہ وہاں پہ ایکشن کمیٹی کرنے جا رہی تھی, جائیں اور ان کے مطالبات سنیں. آلریڈی وہ ایکشن کمیٹی جو ہماری گورنمنٹ ہے AJK, ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی. میر صاحب ان کے تقریباً جو ہے وہ 90 نہیں بلکہ 95% مطالبات جو ہے وہ ہم نے 12 سے 13 گھنٹے کی ہماری نیگوسیشنز ہوئیں, مذاکرات ہوئے, اس میں ہم نے مان لیے. کچھ ان کی نیگوسیشنز وہ 12-13 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد ایسی نکل آئیں جو کہ پہلی بات تو بالکل نہیں تھی, اور وہ ایسی تھی جن کے لیے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی. مثال کے طور پہ 1-2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی منسٹریاں ہیں ان کی تعداد میں کمی کی جائے, وہ 36 سے 12 کی جائیں. یہ ہم تو نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہماری یہاں پہ سیٹیں ہیں پاکستان میں, جو کشمیری یہاں پہ لڑتے ہیں الیکشن, مہاجرین کی سیٹیں, انہیں ختم کیا جائے. میں نے کہا اس کے لیے آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں, لیڈرشپ سے بات کریں, آپس میں کنسنسس پیدا کریں, ریفرینڈم کرائیں. مطالبے کو جائز سمجھتے ہیں نا, اس میں ہمیشہ فراڈ ہوتا ہے. جو بندہ کبھی مظفر آباد گیا ہی نہیں وہی ممبر اسمبلی کا بن کے ادھر پہنچ جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ رہائش نہیں ہے, کچھ لوگ رہتے نہیں ہیں وہاں پہ. دیکھیں میر صاحب, اگر آزاد کشمیر کے لوگ, آزاد کشمیر کی اسمبلی چاہتی ہے کہ وہ سیٹیں رہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ نہ رہیں, یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری جو سیٹیں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس کاز کے ساتھ کھڑے ہیں, کشمیر کاز کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اسے یکسر اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. اچھا میں ذرا ایک چھوٹی سی بات, شازیہ مری صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, آزاد پتن تا سون سدن وتی سڑک کی تعمیر, فری اور یکساں تعلیم, انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام, لکڑی سمگلنگ کی روک تھام, اس قسم کے مطالبات یہ سارے ہم نے مان لیے تھے, یہ سارے مان لیے تھے, روڈ بھی مان لی تھی. لوگ پرامن لوگ ہیں, کبھی ہم نے اس طرح معاملات کو بگڑتے نہیں دیکھا. اور میری یہی گزارش ہوگی وزیر صاحب سے بھی اور حکومت سے, ان کے ذریعے کہ مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کیا جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں تو کچھ مجبوری ہے, کچھ پریشانی ہے. اور آزاد کشمیر میں نے کہا نا تاریخی طور پہ ایسا معاملہ کبھی خراب ہوا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ معاملات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں, آئے دن ہم یہ چیزیں سن رہے ہیں. آپ مکمل کریں گے پروگرام کو ریپ اپ, لیکن میں جلدی سے ایک بات کر دوں کیونکہ یہاں سے بھی یہ بات آئی, اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں تھوڑا بہت آپ کو کچھ چیزوں پر آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ دہشت گرد سیٹل کرتے ہیں, 100 سے زائد ہارڈ کور کرمنلز کو آپ جیلوں سے معاف کروا دیتے ہیں, تو ماحول تو بگڑے گا نا. اور جب یہ اور محسن داور جب MNA ہوتے تھے, محسن داور جب MNA ہوتے تھے ہمارے,
تو وہ چیختے رہتے تھے. جی ذرا جلدی سے اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت کو کہتے تھے کہ دہشت گردوں کو سیٹل مت کرے. ہم برے صحیح, لیکن آپ یہ بتائیں آپ ہمارے 3.5 سال میں کشمیر, بلوچستان, خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں کچھ ایسے معاملات بتا دیں جو ہمارے دور ہزارہ کمیونٹی 11 لاشیں رکھ کے بیٹھی, وزیر اعظم نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوگا. اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ فاٹا کے علاقے میں گھومتا رہ گیا. میں پورے بلوچستان میں جن کا نام ابھی یہ لیا جن جمالی صاحب, ان تمام علاقوں میں میں کیا خان صاحب کے ساتھ, ایک سیکنڈ, یہ فیڈریشن یہ سارے ایشو ان کی حکومت میں کیوں آتے, یہ سارے ایشو, یہ کشمیر کا ایشو ان کی, اس کی وجہ بتاؤ. آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, شہباز شریف صاحب نے آخری بات ایکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ کہی ہے کہ میں پاکستان آ کے خود انہیں بلاؤں گا. اور بڑی اچھی بات ہے. ایک چیز آخری چیز, کچھ اسٹیٹ پہ پنجاب رحم کی کریں. گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا پہ اور باقی صوبوں پہ پابندی لگا دی کہ ہماری گندم اور آٹا نہیں جا سکتا. یہ فیڈریشن کی جو ایشو ہے نا صوبائیت کا, وہ یہ پنجاب یہ لوگ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اسٹیٹ کو اتنا بڑا چیلنج دیتے ہیں, دہشت گرد آپ سیٹل کرتے ہیں, ہارڈ کور کرمنلز. اچھا یہ جو بار بار آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. دہشت گردی یہ سیٹلمنٹ, دہشت گردوں کی سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی, یہ یقیناً جو دہشت گرد ہیں ان کو معاف کیا گیا تھا. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے, لیکن معاف کروانے میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض کا بھی کوئی کردار تھا, اس کا یہ کوئی ذکر نہیں کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.